बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाक्र। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी GHQ से एक अहम तरीन खबर बल्कि खबरों के अंबार हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप यूँ समझें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, ये उनकी तरफ से पहला वाज़े मौक़िफ़ ऑन द रिकॉर्ड सामने आया है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ सवालों के उन्होंने खुलकर जवाब दिए हैं। और उन जवाबात के पीछे क्या राज पिन्हा है और क्या उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की, ये आपके सामने हम रखते हैं। क्योंकि 5 माह हो चुके हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को आए हुए और इतने ही महीने 5 महीने ही DGISPR को हुए। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ की थी। उसमें उन्होंने फितना करार दिया था और वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि मुस्लिम लीग नवाज मरीम साहिबा और मुस्लिम लीग नून के कादत इस्तेमाल करती है इमरान खान के बारे में। और दोनों का मौक़िफ़ कमोबेश एक जैसा था। उसमें उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का भी जिक्र किया था और सारे का सारा मलबा उन्होंने डालने की कोशिश की थी सलमान इकबाल साहब पर और ARY पर। तो आज जो गुफ्तगू हुई है DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब की, उसके जरा थोड़े से हम खोलने की कोशिश करते हैं, हज़फ खोलने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उन्होंने कन्वे किया आज। और नंबर 1, नंबर 2, ये टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। छुट्टी का दिन है आज, ईद के बाद छुट्टी का दिन है और कल अदालतें भी खुल जाएंगी और कल एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, कल इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी है और फिर परसों अहम तरीन समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि छुट्टी के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन डिटेल सारी की गई, तमाम सवालात लिए गए, तमाम सवालात के जवाब दिए गए। अब जरा थोड़ा सा आपसे करते हैं जी दो बातें, क्योंकि गौर से सुनने वाली बातें और गुफ्तगू तो आपने सुन ली, लेकिन चीजें पीछे छुपे राज क्या हैं, क्या कन्वे क्या किया गया। नंबर 1 तो उन्होंने हामिद मीर साहब वाला और नसीम जहरा साहब वाला जो चैप्टर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टैंकों को जंग लग गया है, जब बाजवा साहब ने ये बताया था तो उसका उन्होंने नफी की है मुकम्मल तौर पे। और उसमें उन्होंने खास तौर पे अपनी ईस्टर्न बॉर्डर का बताया सारी सूरत हाल, फिर वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल बताई, फिर ओवरऑल मुल्क भर में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं 70 ऑपरेशंस वो कहते हैं तकरीबन डेली होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 70 इन एक 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई और फिर ये कि जो मशरक़ की सरहद यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, दहशतगर्दी का जो नेटवर्क अब तक पकड़े गए, TTP और बलूचिस्तान के अंदर जो कॉम्प्रेस जमाते हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो आपस में भी इंटरलिंक हैं और इनको बैरूनी सपोर्ट भी हासिल है। तो ये सारी बातें, उसके बाद फौज की कुर्बानियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ, पुलिस, रेंजर, ट्रैफिक, सबका जिक्र किया और इसमें कोई शुबा नहीं है इस पोर्शन को, अफवाज पाकिस्तान के इस पोर्शन को, इस किरदार को कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता बिल्कुल। और उसी किरदार की वजह से ही बाकी जो ऐप हैं वो भी छुप जाते हैं। लेकिन जब जो ऐप दूसरे ऐप जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर वो कुर्बानियाँ भी जो हैं वो भी पीछे चली जाती हैं और तकलीफ भी होती है। खासतौर पर शोहदा की फैमिलीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो अपने लख्ते जिगर दिए हुए हैं। बहरहाल आगे आते हैं जी। नंबर 1 उन्होंने एक कहा जी कि फौज का सियासत से ताल्लुक, तो उन्होंने कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और फौज का किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सियासत कौम है, कौमी फौज है, फौज जो है वो कौमी है और तमाम सियासतदान, सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। किसी एक खास सियासी जमात या सियासी सोच की तरफ फौज राग़िब नहीं और ना ही राग़िब होना चाहिए, ये उन्होंने एक बात की है। उसके बाद फिर यह सवाल मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जाता रहा तो उन्होंने कहा कि सियासत के बारे में तमाम सियासी जमातें और सियासी लीडर मोहतरम हैं, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर मोहतरम हैं
اور اس لیے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کسی خاص جماعت یا کسی خاص سیاسی سوچ کی طرف راغب نہیں ہوتی اور نہ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، ایک سوال کیا گیا، بہت ہی سخت سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں، اور وہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں اور آئندہ ان کا اقتدار میں آنے کا کوئی چانس، چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت ہی ٹو دی پوائنٹ واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو اگنور کیا، اور مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس کی تائید نہیں کی اور نہ ہی تائید کی نہ ہی تردید کی، لیکن وہ جو کہلوانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے بابر افتخار صاحب، وہ کھل کر آ گئے تھے سامنے، لیکن موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر، موجودہ ترجمان جو ہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں کی اور اس کو اگنور کیا، بلکہ انہوں نے 4 سوال پوچھے تھے۔ ہمارے دوست نے ان 4 سوالوں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے تھا، اور سپریم کورٹ کے ساتھ تھا، اور الیکشن سے متعلق تھا۔ ان ساروں سوالوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ سیکورٹی رسک کے بارے میں بھی وہ پاس کر گئے، انہوں نے کہا ایک کی۔ دوسرا ایک اور بات بھی انہوں نے واضح طور پہ یہ بار بار کہی کہ ایک اور اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ فوج کو کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی سوچ کو نہ ہی پروموٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی سرکوبی کرنی چاہیے۔ کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی نظریے کی سرکوبی کرنا فوج کا کام نہیں۔ یہ میسج وہ کس کو دے رہے تھے؟ یہ بنیادی بات ہے، وہ میسج کس کو دے رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت سرکوبی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی ملک بھر میں سرکوبی کی جا رہی ہے، ملک بھر میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان سمیت ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ مقدمات میں اٹی ہوئی ہے، جیلوں میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، گرفتار ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ سرکوبی کون کر رہا ہے؟ تو کیا وہ جو ایلیمنٹ سرکوبی کر رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو میسج دیا ہے کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، جو یہ آپ سرکوبی کر رہے ہیں، ایک نظریے کو دبا رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ فوج کی پالیسی نہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ جو حکومت پاکستان سے جو فوج کا تعلق ہے وہ قانونی اور آئینی تعلق ہے، وہ غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ یہ بڑا سوال تھا کہ حکومت پاکستان سے جو فوج کا تعلق ہے وہ اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ یعنی حکومت پاکستان ہے وہ حکومت ہے اور فوج اس کا ایک ادارہ ہے، آئینی اور قانونی تعلق موجود ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی سیاسی طور پہ پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، سیاسی الحاق نہیں ہے، ان سے سیاسی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ایک ماضی سے ہم بالکل اس کو مختلف دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی، انہوں نے کہا فوج الیکشن کے بارے میں انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ کہنا تھا وہ زمینی حقائق کی بنیاد پہ وہ سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو بتا چکے، اور ان چیمبر جا کے بتا دیا۔ ان چیمبر کا مطلب ہے ان کیمرہ، تو وہ آپ سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ فوج کی طلبی جو ہے وہ آرٹیکل 245 ہے، حکومت کا کام ہے، حکومت کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے 245 کے تحت فوج بلا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس پورشن کو تو ان کیمرہ کو تو ان کیمرہ ہی رکھا، لیکن ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ 245 کے تحت وفاقی حکومت بلا سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ان سے پوچھی گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی فوج کسی ایک طرف ہے، ان کی طرف پی ٹی آئی کی طرف ہے، قانون کی طرف ہے، پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ جو بحران چل رہا ہے، کرائسس چل رہا ہے، اس میں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں کس کے ساتھ ہیں، اور فوج آئے گی اس سارے معاملے کو حل کرنے یا فوج کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو پھر یہی کہ نیشنل سیکورٹی جو ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں آن دا ریکارڈ بتاتا ہوں کہ آرمی چیف کی پالیسی کیا ہے اور اس وقت ہماری فوج کی پالیسی کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بات کی،
اور وہ یہ بات کی، یہ جو کیونکہ اس وقت سلسلہ کیا چل رہا ہے، مولانا کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ نون لیگ اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ، اور مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فتنے کے ساتھ کیوں بیٹھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں ساری کی ساری ان دو پورشن کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بات چیت کرنی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ کراچی نیول والی انہوں نے دہرائی، انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے، تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں اور قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ تو مطلب انہوں نے کہا کہ اندر بھی جو بات ہوئی تھی جس کے بعد یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو باتیں ہوئیں، قومی اسمبلی ان کیمرہ سیشن، آرمی چیف نے جو بات کی، اس کے بعد یہ گفتگو جب باہر آئی اور اس پہ ٹاک شوز ہوئے تو بہت کم پریس کانفرنسیں آ گئی تھیں۔ جاوید لطیف صاحب آ گئے، طلال چوہدری صاحب آ گئے، رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے، خواجہ آصف صاحب آ گئے، مریم صاحب آ گئی، مریم اورنگزیب صاحب آ گئے، اعظم نذیر تارڑ آ گیا، تارڑ صاحب آ گئے۔ انہوں نے ایک بھرمار کر دی تھی کہ ہم دہشت گرد سے کیسے، فتنے سے کیسے مذاکرات کریں، یہ جناب ان کے سہولت کار، ابھی بھی ان کو سہولت کاری میسر کی جا رہی ہے۔ یعنی اس آرمی چیف کے ان کیمرہ گفتگو کو پہ بھی انہوں نے اتنا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ تو آج انہوں نے آن دا ریکارڈ بتا دیا کہ اندر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور بات چیت کریں۔ تو اب جو زرداری صاحب اور سراج الحق صاحب یہ سارے معاملات آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں جناب بات کریں، اور سپریم کورٹ میں جو کمرہ عدالت نمبر 1 میں تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بات کی کہ ہم کرتے ہیں جی بات چیت، لیکن اس کو سبوٹاج کس نے کیا؟ مریم صاحبہ نے مولانا کو کہا اور مولانا نے اڑا دیا سارا کچھ۔ یہ آج انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ باتیں کی ہیں کہ ہمارا جو ہے سٹانس آن دا ریکارڈ یہ سٹانس ہے کہ جناب قومی اتفاق کے رائے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے۔ اب ایک اور بات انہوں نے کی اور وہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں، کورٹ مارشل کے بارے میں، کہ کیا کوئی اندر خانے کچھ چل رہا ہے آپریشن کلین اپ، تو اس کی انہوں نے نفی نہیں کی، انہوں نے تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکولیشن پہ نہیں جانا چاہیے، سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ڈیو پروسیس ہے فوج کے اندر، فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک ڈسپلن فورس ہے اور اس میں ایک ڈیو پروسیس ہے، تو ڈیو پروسیس کے ساتھ ہی جو کچھ ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں، کورٹ مارشل کے بارے میں کیٹاگوریکلی کا۔ پھر ایک اور چیز جی، خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کیا گیا کہ باہر بیٹھے ہیں 4 دوست ہیں، شاہین سبائی صاحب ہیں، راجہ عادل صاحب ہیں، حیدر مہدی ہیں، وجاہت اس خان ہیں، یہ 4 لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ قابل اعتراض گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی بےخکنی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا ترکی بترکی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے اس میں جو چیزیں غیر اخلاقی ہیں، غیر قانونی اور غیر آئینی، وہ تو ہیں ہی ہیں، اور اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں پھر یہ بھی کہا کہ جو باہر سے بیٹھ کے ہو رہا ہے، پروپیگیٹ ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس میں کچھ انہوں نے کہا کہ اس میں سیاسی مقاصد بھی ہیں اور کچھ میں انہوں نے کہا کہ کوئی بیرونی اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں، اس پہ انہوں نے یہ کہا۔ پھر ریٹائرڈ فوجیوں کے بارے میں بھی بات ہوئی، تو ریٹائرڈ فوجیوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست، جہاں تک یہ بات ہے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو سیاست تو ریٹائرڈ فوجی بہت سارے کر رہے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل کر رہے ہیں، قیوم صاحب ریٹائرڈ عبد القیوم سینیٹر ہیں جو مسلم لیگ نون کے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، پالیٹکس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست امور مملکت ہیں، اور امور مملکت میں وہ ووٹر ہیں اس ملک کے، اور ان کی ایک رائے ہے اور ان کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ تو سیاست کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، سیاست صرف سرونگ کے لیے شجر ممنوع ہے، سرونگ آفیسرز کے لیے، سرونگ جرنیلوں کے لیے، ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے سیاست جو ہے وہ ہرگز 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 شجر ممنوع نہیں، بلکہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست کہتے ہیں امور مملکت چلانا اور امور مملکت میں دلچسپی لینا، اس میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور بات کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا، کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہمارے بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے اور ہم اصولی موقف سے پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے، اور بھارت، مقبوضہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہ رہا ہے اور نہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آج کی جو گفتگو ہے
یہ اس طرح سے آج انہوں نے سمیٹی ہے جی. تو اس میں کچھ چیزیں کافی پازیٹیو چیزیں موجود ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ انہوں نے خاموشی جو ہے وہ رکھی ہے. بہرحال یہ میں تو اس کو کافی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں پوائنٹ ٹائمنگز کے اعتبار سے، کیونکہ جو سب سے بڑا کویشچن تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ سیکورٹی رسک اور پھر یہ بیخونی کون کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے تو ان کو ایک میسج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عناصر یہ کر رہے ہیں تو اس سے فوج کی یہ پالیسی نہیں ہے، افواج پاکستان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، ویگو آئے لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر لے جایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک معاملہ جو ہے یہ کافی سیریس ہے کہ اگر فوج کی پالیسی نہیں، آرمی چیف کا حکم نہیں، آرمی چیف کا مطلب صرف آرمی چیف نہیں ہے بلکہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تو پیچھے پاک فضائیہ، پاک بحریہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور بری افواج پیچھے، اور قومی پرچم اور سارے فلیگ جو پیچھے تھے. تو افواج پاکستان آپ سے مخاطب تھا آج. تو بہرحال جی یہ ہے گفتگو آج کی. آپ بھی کچھ نتیجے نکالیں، ہم بھی اس پہ غور کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.